जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर शहज़ाद और आप देख रहे हैं बशीर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक जो अमरनाक वाक़या पेश आया है मोटरवे के ऊपर, लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे के ऊपर ख़ातून को उसके बच्चों के साथ जो है ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। इसके ऊपर जो कुछ हमारे पास हक़ाइक़ हैं, क्योंकि जो मुलज़मान हैं वो तो अब आइडेंटिफ़ाई हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। इन पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम बात करेंगे कि यही जो फैक्ट आपके सामने रखेंगे कि यही जो मुलज़म है 2013 में यही कार्रवाई कर चुके हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सेकंड ये है कि क्या जो लोकल पुलिस है वाक़या ही उसका जो रोल था वो सही नज़र नहीं आ रहा, अभी तक भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही, उसके ऊपर शक किया जा रहा है अभी तक। और थर्ड ये कि क्या जो मुलज़िम आबिद है वो अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आ सका, क्या वाकई उसके ऊपर जो एलिगेशन ठीक है या नहीं, कि उसके पुलिस के साथ रवाबित हैं वहाँ की जो लोकल पुलिस हैं। ये सवाल अभी उठना शुरू हो चुके हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं डिफरेंट मामलात के ऊपर वो आप तक पहुँचती रहें। ये तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, कि ये जो मुलज़िम है हमारे पास, जिसका नाम है आबिद मल्ली इसको कहते हैं। ये मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं। जो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ, आपको नज़र आएगा कि ये जो हमारा निज़ाम है, टोटल निज़ाम है, उसके मुंह के ऊपर है जो है एक तमाचा रसीद करेगा। इसमें क्या हुआ कि ये जो मुलज़िम है, जब इन्होंने डकैती की तो वहाँ पे इन्होंने जब पत्थर मारा तो हाथ ज़ख्मी हो गया। आबिद जो मुलज़िम है इसको फिर भेजा, इसके जो वहाँ पे ब्लड था गाड़ी पे लगा, इसको जो है पंजाब फ़ॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वहाँ से जो नतीजे आए वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के हैं। वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या हैं। जो डीएनए मिला है वो पहले से रिकॉर्डेड डीएनए मौजूद है, मतलब कि पंजाब फ़ॉरेंसिक लैब वालों के पास ये डीएनए पहले से मौजूद था। उसमें ये डीएनए है आबिद अली मल्ली का डीएनए है। इसके वालिद का नाम जो है अकबर मल्ली है। ये भी डकैती की वारदात में मुलव्वस रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इनका बनता है बहावलपुर नगर, और उसके बाद तहसील हमारे पास है फोर्टाबास का। एक गांव है इनका 260H। वहाँ के जो है ये लोग रहायशी हैं, क्योंकि जो हमारे पास पंजाब फ़ॉरेंसिक लैब, इसके पास रिकॉर्ड मौजूद था। इसके पास रिकॉर्ड मौजूद क्यों था? असल में ये जो मुलज़मान हैं आबिद अली, ये 2013 में अपने ही जो एक नवाही गांव था इनके साथ ही 257H, उसमें इन्होंने एक मज़दूर के घर के ऊपर दावा बोला, उसके अंदर ये घुसे। उसके बाद उन्होंने उस मज़दूर के सामने, आप देखें कि उस मज़दूर के सामने उसकी बेटी 15 साला बेटी और उसकी बीवी को इन्होंने जो है रेप किया। ये आदि मुजरम है रेप के, ये पहला वाक़या नहीं है, ये आदि मुजरम हैं इसमें। तो इन्होंने उनके साथ रेप किया, ज़्यादती की। उसके बाद पुलिस वालों ने उसको प्रोटेक्शन नहीं दी, उसके बाद फिर जो है ख़बर जो है मीडिया के ऊपर आती है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो हमारे पास चीफ़ जस्टिस उस वक्त के थे, उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया, जिसके बाद 4 लोगों के ख़िलाफ़ जो है उस वक्त FIR दर्ज हुई। लेकिन हुआ क्या फिर? आलमोस्ट 6 मंथ जो है ये केस चला, इसके ऊपर समाअत हुई, लेकिन आखिर में वही हुआ, सुलह हो जाती है। कैसे सुलह होती है? ये जो अकबर मल्ली है ये जाता है मज़दूर के घर। ये जो लोग होते हैं, ये जो गैंग होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये ऐसे नहीं बन जाते, इनके पीछे जो है पुश्तपनाही करने वाले लोग मौजूद होते हैं, ज़रूर मौजूद होते हैं। इसीलिए इनको इतना खौफ नहीं होता कि हम किसी को भी ललकार सकते हैं, किसी भी तरह से हम दरिंदगी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं। इनके पीछे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसे ही गैंग नहीं बनते, इनके पीछे पॉलिटिकल जो है लोग वो होते हैं इसमें इन्वॉल्व, इन कामों में। तो ये जो है उसको धमकाते हैं मज़दूर को कि आप सुलह करें हमारे साथ, नहीं तो ये तो जो हमने किया ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा हम आपके साथ कर सकते हैं। तो वो बेचारा फिर क्या करता, उसने एंड पे जो है सुलहनामा हुआ इन लोगों का, पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। वो सुलहनामा जो है अदालत में पेश हुआ। अदालत में पेश होने के बाद जो है उन्होंने कहा कि अब जो इसके ऊपर एलिगेशन है, जो हमारे पास जितने भी इनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए वो ख़त्म किए जाएं, क्योंकि चार्जेस तो ड्रॉप होने थे, क्योंकि सुलहनामा पेश कर दिया गया था अदालत में। तो ये हमारा वो
سارے کا سارا سسٹم ہے جو ایک غریب کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا، ریاست اس کے اوپر خاموش رہتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر اس وقت 2013 میں یہ ملزمان پکڑ لیے ہوتے ہیں، ان کو سزا ہو جاتی، تو یہ جو موٹر وے والا سانحہ ہوا یہ آج نہ ہوتا، یہ آج دیکھنے کو نہ ملتا اگر ان لوگوں کو سزا اس وقت مل گئی ہوتی۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ جو مزدور بیچارہ ہوتا ہے وہ صلح کر لیتا ہے، پولیس اس کو پروٹیکشن نہیں دیتی، وہ اپنا گاؤں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کیا گزری ہوگی اس کے جب اس نے اپنا گاؤں چھوڑا ہوگا، وہ گاؤں جس میں اس کے جو آباء و اجداد ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، اس کے دوست موجود ہیں، اس کے بعد اس کے تمام ریلیٹیو اس میں موجود ہیں، اس کو چھوڑ دیا اس بیچارے نے۔ اور وہ بہت ہی شریف انسان، اب میں اس کا نام نہیں یہاں پہ مینشن کرنا چاہ رہا، تو اس نے جو ہے اس گاؤں کو چھوڑا اور وہ کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے دباؤ ڈالا ان لوگوں کے اوپر، اکبر ملی اور جو باقی تھے، یہ بھی پھر جو ہے وہاں سے نکل کر یہ کچے کے علاقے میں آ گئے، جس کے بعد انہوں نے چھانگا مانگا کا رخ کیا، اب وہاں پہ ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں موٹر وے کے سانحے کے اوپر۔ ہوا کیا، اس میں جو پولیس کا کردار ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک چیز تو میں نے بتائی کہ جو ہمارا ایک تو نظام ہے وہ غریب کو پروٹیکشن نہیں دیتا، اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، جو لوکل پولیس ہے اس کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو وہاں کا سی سی پی او صاحب جو لاہور کے ہیں، انہوں نے عمر شیخ صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا، وہاں کے جو ہمارے پاس انسپیکٹر تھے ان کو تو معطل کر دیا ہے، لیکن ابھی کارروائی آگے بڑھنی چاہیے، ان کو معطل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ٹوٹلی طور پر نوکری سے بھی فارغ کر دینا چاہیے میرے خیال سے، تو کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت سے لوگوں کا خون ہو سکتا ہے۔ یہ تو انویسٹیگیشن جب ہوگی تو پتہ چلے گا، چیزیں سامنے آئیں گی مزید۔ اب ہوا کیا ہے، اب ذرا آپ 8 تاریخ کو لے کر چلتے ہیں، ذرا پیچھے چلتے ہیں 8 تاریخ کے اوپر، کہ وہ جو عورت ہے وہ ڈی ایچ اے سے نکلتی ہے، موٹر وے رنگ روڈ سے وہ منتخب کرتی ہے راستہ سیالکوٹ موٹر وے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ٹول پلازا پہ جاتی ہے، ٹول پلازا پہ جانے کے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر بعد جو ہے اس کی گاڑی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، وہ سائڈ پہ لگاتی ہیں، کیونکہ جو خاتون ہیں وہ ہمارے پاس آؤٹ آف کنٹری تھی، مطلب کہ فرانس سے آئی ہوئی تھی، تو ان کو ایٹیکیٹس کا پتہ تھا، انہوں نے جو پارکنگ لائٹس ہوتی ہیں یلو کلر میں وہ انہوں نے چلا دی تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو فرسٹ کال کی ہے وہ اپنے کزن کو بھی کی ہے، انہوں نے ان کو نمبر دیا ہے 130 کہ آپ اس کے اوپر کال کریں، یہ موٹر وے پولیس کا نمبر ہے۔ انہوں نے جب ڈائل کیا اور اپنی لوکیشن بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو ریسٹرکشن میں نہیں آتا، یہ ہماری حدود میں نہیں آتا، لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے مقامی پولیس کا ان کو نمبر دیا، جس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کال کی، انہوں نے تمام کی تمام جو تفصیلات تھی اور اس خاتون سے انہوں نے پوچھی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتائی کہ میرے پاس جو پیٹرول ہے وہ ختم ہو گیا ہے، میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں، 2 ان کے جو بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی ان کے ساتھ، تو وہ جو ہے میرے ساتھ ہے اور میرا گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا پیٹرول چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ 1000 کا تقریباً ہو تو میں مطلب کہ ٹریول کر سکتی ہوں بآسانی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1 گھنٹہ اور 44 سے 45 منٹ گزر جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس پولیس والے ہیں وہ ابھی تک نہیں آتے۔ اس کے بعد 2:44 پر آخری جو ہے وہ ویڈیو بناتی ہے اس ایریے کی عورت جو ہے، خاتون نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد 2:47 پر جو ہے 2 لوگ آتے ہیں جو ملزم ہوتے ہیں، ان کا نیم جو ابھی گرفتار ہوئے ہیں عابد اور شفقت، یہ لوگ آتے ہیں اور خاتون کو دھمکاتے ہیں کہ آپ جو ہیں دروازہ کھولیں، لیکن خاتون نہیں کھولتی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ملزم عابد ہے وہ پتھر سے جو دروازہ وہ اس کو توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد جو ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے بچوں کو جب نیچے لے کے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھی نیچے آئیں۔ تو اس طرح سے ایک جو راہگیر ہوتا ہے جس کا نام میں آپ کو بتاؤں کہ خالد مسعود، وہ اس سارے واقعے کو جب دیکھتا ہے، وہ ہائی بینز جو لائٹس ہوتی ہیں وہ اپنی آن کرتا ہے گاڑی کی، تو دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس خاتون کے ساتھ
اس کو مار پیٹ رہا، تشدد کر رہا ہے، جس کے بعد وہ پولیس کو کال کرتا ہے۔ اب وہ کال جو ہے 15 پہ کرتا ہے، وہ لوکل پولیس کو نہیں کرتا۔ تو لوکل پولیس کو اس نے کال نہیں کی، اس نے 15 پہ کال کی، تو انہوں نے اس کی لوکیشن پوچھی، جس کے بعد پولیس والوں نے مطلب کہ 15 جو آفیشیل تھے ان کے لوگ، انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہمارے پاس ڈولفن پولیس کو۔ اس کے بعد وہ ڈولفن پولیس وہاں پہ آتی ہے، تو جو بیان ہے اس ڈولفن پولیس کا وہ آپ کے سامنے، وہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جوتا ہم نے دیکھا اس طرف فائر راؤنڈ کیا، پھر وہ لوگ جو ہیں شفقت علی جو ہے اور عابد علی وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی صحیح وقت ہو تو ہم جہاں سے نکل پائیں۔ اب ہوا کیا؟ اب ایک چیز تو یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، فریحہ ادریس صاحبہ سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے جو چیز بتائی ہے کہ وہاں کے اوپر کہ ان کے پتہ چلا ہے کہ اس خاتون سے پتہ چلا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں 1000 روپیہ جو ہے گاڑی کے اندر رکھ کے گئے ہیں، یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے، جو ان کے مطابق انہوں نے بات بتائی ہے۔ تو پولیس ابھی تک مطلب کہ وہاں اس سانحے کے اوپر نہیں پہنچتی، جبکہ ڈولفن پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ جو پوائنٹ آتا ہے وہ بڑا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہولناک ہے۔ جہاں پہ یہ گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی جنگل ہے، اس کے جنگل کا نام ہے کرول گھاٹی کا جنگل اس کو کہتے ہیں۔ کرول گھاٹی جو یہ ایریے کا نام ہے، اس کے ساتھ ہی ایک سٹیڈیم ہے، فلڈ لائٹس اس میں نظر آتی ہیں آپ کو۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بتاؤں کہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہاں پر پولیس کی جو ہے چوکی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ موٹر وے کے اوپر جس جگہ پہ وہ گاڑی کھڑی ہے وہاں پہ آواز لگائیں تو اس چوکی پر ضرور جاتی ہے آواز، وہاں سے رات کے وقت خاص طور پر۔ تو اب جو پولیس کا کردار ہے اس میں، لوکل پولیس کا، وہ بڑا ہی مشکوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ کیونکہ یہ جو ملزمان ہیں اتنی دلیری سے کوئی بھی نہیں ہوتا کہ گاڑی کو روک کے آپ اس میں پھر اس کو لوٹ مار کریں، اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ ریپ بھی کر لیں۔ اس کا جو مخبر ہے پیچھے وہ بڑا سٹرونگ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کام کر رہا ہے، کیونکہ اسے انفارمیشن جو ملی وہ پکی ملی ہوئی ہے پیچھے سے۔ اب یہ جو بات ہے کہ عابد ملزم جو ہے اس کے پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں، جو وہاں کے ایس ایچ او ہیں وہ اس سے بھتہ لیتے رہے ہیں پیچھے بھی، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے 125 کی جو ریسیں لگتی رہی ہیں وہاں پہ، وہ بھی ایک بھاری رقم جو ہے پولیس کو ادا کرتے رہے ہیں، لوکل پولیس کو۔ یہ اب سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور چیز یہاں پہ قابل غور ہے کہ جو ملزم عابد ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم 200 ٹیمیں یا 300 ٹیمیں جو یہاں سے روانہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس تک خبر پہنچانی تھی میڈیا کے ذریعے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ یہ چیزیں اب سامنے ساری آ رہی ہیں، اور اس کے بعد جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو عابد پہلے سے فرار ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر تو اب عابد علی ملی جو ہے پکڑا جاتا ہے، اول تو چانسز کم ہیں، کیونکہ پولیس والے یا تو اس کو پولیس مقابلے میں مار دیں گے، کیونکہ اگر وہ پکڑا گیا تو وہ سب لوگوں کے پول کھول دے گا جس کے ساتھ وہ رابطے میں تھا۔ تو اب سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے کے اس کو زندہ پکڑے۔ سب سے پہلے تو یہ احکامات جاری کرنے چاہیے ان کو کہ اس مجرم کو جو ہے زندہ پکڑنا چاہیے، اس کا جو موبائل کا ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے، اور تحقیقات کرنی چاہیے کہ کون کون سے پولیس کے جو افسران ہیں، یہ لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں، تاکہ یہ کیس جو ہے کمپلیٹ شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی اور سوال نہ اٹھے۔ البتہ اس کیس کو منطقی انجام تک تو پہنچنا ہے، ایک نہ ایک دن تو ریاست مطلب کہ اس کو پکڑ لے گی عابد کو، لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ اس کے جو روابط ہیں پولیس والوں کے ساتھ وہ بہت ضروری ہیں۔ یہ جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے، باقی اداروں نے کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔